सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका यहाँ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, जो हम इल्म हासिल करने लगे हैं, इसको इल्म नाफ़ी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमारी इस कोशिश से जो है वो राज़ी हो जाएं और उसमें खैर व बरकत डालें। लास्ट क्लास में हमने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुबा में आमद जो है और वहाँ क़याम के हवाले से जो वाक़यात थे उनको हमने देखा था। हमने देखा था कि प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार जो है वो इस्तकबाल किया गया कुबा के अंदर। 500 के करीब जो है वो सहाबा कराम, 500 के करीब जो मुसलमान थे वो यानी उमड़ उमड़ कर आए प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो इस्तकबाल करने के लिए। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में स्टे के दौरान जो है प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की यानी इस उम्मत की तारीख की सबसे पहली मस्जिद जो है मस्जिद कुबा जो है उसकी प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तामीर फरमाई और ख़ुद फिज़िकली इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है वो हिस्सा लिया। जनरली मस्जिद नबवी के हवाले से यह ख्याल किया जाता है कि वो सबसे पहली मस्जिद है इस उम्मत की तारीख की, लेकिन सही चीज़ क्या है कि मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जो कि इस्लाम की तारीख के अंदर सबसे पहले जो है वो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तामीर की। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा में यानी जिस टाइम प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के अंदर जो है वो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टे था, उसी दौरान जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हिजरत करके कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुबा में 1 या 2 रातें ही ठहरे थे। वो कुबा में अपने स्टे के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या जो है वो शेयर करते हैं, वो बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि कुबा में एक मुसलमान औरत थी जिसका शौहर ना था। वो कहते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा कि वो आधी रात के वक्त इस औरत के पास आता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वो बाहर आती है तो वो उसको कुछ ना कुछ देकर वापस चला जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस पर कुछ शुबा हुआ, तो मैंने उससे दरियाफ्त किया कि ये कौन शख्स है जो हर रात तेरा दरवाज़ा खटखटाता है और तू उसके पास जाती है तो वो तुझे कुछ ना कुछ देता है। मुझे ये नहीं मालूम कि वो तुझे क्या देता है, हालांकि तू एक मुसलमान औरत है और तेरा शौहर भी नहीं है। उस औरत ने जवाब दिया कि ये सहल बिन हनीफ बिन वहाब है। इस शख्स को यानी सहल बिन हनीफ बिन वहाब को मालूम है कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसका कोई सहारा नहीं। जब शाम होती है तो ये अपनी कौम के बुतों पर छापा मारता है और उनमें से कुछ तोड़कर मुझे दे देता है, क्योंकि बुत जो है वो लकड़ी के बने होते थे, तो वो बुतों को तोड़ते थे ये शख्स जो है, ये सहाबी जो है, और फिर उनका यानी जो टूटी हुई लकड़ी हुआ करती थी वो उसको लाकर इस खातून को जो है वो दे दिया करते थे। वो खातून कहती है कि वो इसलिए मुझे ये देकर जाते थे ताकि मैं उससे ईंधन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करूं। लेटर ऑन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहल बिन हनीफ जो हैं, ये अपनी ज़िंदगी में लेटर ऑन जो हैं दोनों के दोनों जो है वो कूफा चले जाते हैं। और सहल बिन हनीफ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ایک بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ساری زندگی قائم رہتا ہے. اور حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب تنازع ہوا تو حضرت سہل بن حنیف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں جو ہے تنازع میں جو ہے وہ ساتھ دیا. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹر آن عراق کے اندر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لیٹر آن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سہل بن حنیف کی جو یہ نیکی تھی اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قدر کیا کرتے تھے. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایون ان دا ویری ارلی ڈیز آف اسلام نے ایک ایسی کمیونٹی کی تشکیل کی تھی جس میں لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے. ایمان کمیونٹی کے افراد کو آپس میں کنیکٹ کر دیتا ہے. وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. اسی اسپرٹ کو انکریج کرنے کے لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا, وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رات گزارے. یعنی کہ ہر مسلمان شخص کو کم از کم اتنا تو ضرور چاہیے کہ وہ اپنے نیبر میں جو لوگ موجود ہیں ان کا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ خیال کرے. اس واقعے کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایون ویری ارلی آن جو ہے وہ مسلمانوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اپوزٹ جینڈر سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرنا ہے, اس کے حوالے سے کیا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. سہل بن حنیف ایک مسلمان عورت کی مدد کرتے ہیں لیکن دروازے ہی سے واپس چلے جاتے ہیں. یہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیگیسی تھی. ان کی اس نیکی کی وجہ سے آج 1400 ایئرز بعد بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. یہ واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ سنایا, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب یہ واقعہ وہ بیان فرماتے تھے سہل بن حنیف کی اس نیکی کے حوالے سے, تو اس وقت ایٹ لیسٹ یعنی ہجرت کو ہوئے 35 ایئرز جو ہیں وہ گزر چکے تھے, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس نیکی کو جو ہے وہ نہیں بھولے تھے. یہ کوئی ہائی پروفائل ڈیڈ نہیں تھی. سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیکی میں لیکن اخلاص تھا, تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو محفوظ رکھا, اور یہ واقعہ آج میں اور آپ جو ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں. اس سے اپنے ایمان کو اللہ کرے کہ ہم تازہ کرنے والے ہوں. قبا میں 14 دن قیام فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوئے. اچھا, اس حوالے سے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی بات کی تھی کہ ڈفرینٹ اسکالرس کا اور سیرت کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر جو ہے وہ کتنے روز جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے رہا. اور ڈفرینٹ روایات ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں. کچھ روایات میں 4 دن ہیں, کچھ اور دن بیان فرمائے ہیں, اور کچھ روایات میں 14 ڈیز کا قیام آتا ہے. تو ہم اس کے اندر کیونکہ میجورٹی آف اسکالرز نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹے ہے وہ اس کو 14 ڈیز لیا ہے, تو اگر ہم پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبا کے اندر آمد تھی اس کی تاریخ کو 12 ربیع الاول لیتے ہیں, اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبا میں جو سٹے ہے اس کو 14 ڈیز جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اس حساب سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے یثرب تشریف لاتے ہیں اور جس روز پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں داخل ہوتے ہیں تو اس حساب سے یہ ربیع الاول 14 بعد بعثت کی 26 تاریخ ہے ربیع الاول کی. اگر سولر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو یہ 18 اکتوبر 622 عیسوی ہے, اور یہ ربیع الاول کا چوتھا جمعہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے بنو نجار کو جو ہے وہ پہلے ہی انفارم کر دیا تھا. یہ بنو نجار کون ہے؟ یہ یثرب کے اندر مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا, اور اگر ہم پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بالکل ارلی ڈیز میں, ہم بالکل ارلی ایپیسوڈز میں ہم چلے جائیں
تو ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، انہوں نے بنو نجار کی ایک شاخ جو ہے، بنی مالک بن نجار جو ہے، ان کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے جو ہے وہ شادی کر لی تھی، جن سے ہاشم کے بیٹے شیبہ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، جو لیٹر آن عبد المطلب جو ہے وہ کہلائے تھے۔ اس لیے یہ خاندان جو ہے بنو نجار جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیالی رشتے دار جو ہیں وہ قرار پاتے ہیں کہ یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماموں کا جو ہے وہ خاندان ہے۔ اچھا، اردو کے اندر ہم جنرلی ننیالی رشتے دار جو ہیں وہ کن لوگوں کو سمجھتے ہیں؟ جو انسان کی والدہ کی فیملی ہوتی ہے، ہم ان کو ننیالی رشتے دار سمجھتے ہیں۔ تو بعض اوقات جب ہم پڑھتے ہیں کہ بنو نجار جو ہیں وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتے دار تھے، اور بنو نجار کا جو قبیلہ تھا وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، تو بعض اوقات ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو پھر ہم یہ بات اب ہم نے دیکھی کہ کیونکہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو نجار سے جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی جو کہ ایک خاتون تھی سلمہ جو ہے، اس کے تحت جو ہے وہ بنو نجار سے رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک خون کا رشتہ تھا، تو اس وجہ سے یہ ننیالی رشتہ دار کہلاتے ہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی قبا سے جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلتے، تو خوشی کے عالم میں جو مسلمان ہیں وہ اپنے ہتھیار سجا کر جو ہے وہ یثرب سے جو ہے وہ قبا آ پہنچتے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندرون یثرب جانے کے لیے یعنی ارادہ کرتے ہیں، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر اپنی اونٹنی جو ہے قصوہ جو ہے اس کو طلب فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے جو ہے وہ بٹھا لیتے ہیں۔ انصار جو ہیں جو قبا کے تھے، وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بہت افسردہ ہوتے ہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے خیال سے۔ قبیلہ عمر بن عوف جہاں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹے کر رہے تھے قبا کے اندر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کوئی کام آپ کے مزاج کے خلاف تو سرزد نہیں ہوا، یا آپ ہمارے غریب خانوں سے کسی بہتر قیام گاہ میں تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں مجھے وہیں جانے کا حکم ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں تھے جو مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، بلکہ قبا کی پوری کمیونٹی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی تھی۔ یہ ایک شاندار جلوس تھا جو قبا سے روانہ ہوا تھا، اور اس کے آگے پیچھے رائٹ لیفٹ انصار و مہاجرین کی جو جماعتیں تھیں وہ اپنے ہتھیار سجا کر جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہی تھیں۔ انصار کے تمام قبیلے جو ہیں وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں قبا سے مدینہ تک ہتھیاروں سے سج کر راستے کے دونوں طرف جو ہیں وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دھوپ میں جو ان کے ہتھیار تھے وہ چمک رہے تھے، اور فضا جو ہے وہ تکبیر اور اہلاً و سہلاً کے نعروں سے جو ہے وہ گونج رہی تھی۔ It was a slow procession۔ راستے میں بنو سالم کے محلے میں نماز کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہر گئے اور تمام صحابہ کے ساتھ نماز جمعہ جو ہے وہ ادا فرمائی۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آج وہاں مسجد جمعہ جو ہے وہ واقع ہے۔ اچھا، اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد قباء تھی، اور پھر اس سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر جو ہے وہ مسجد القباء ہے۔ یہ مسجد جمعہ کی جو ہے وہ ایک پرانی جو ہے وہ تصویر ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جمعے کی نماز ادا فرمائی تھی، اس نماز میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی جو ہیں وہ شریک تھے۔ نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا،
یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی گئی، اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ اس سے پہلے یعنی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں آمد سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب میں یعنی مدینہ میں نماز جمعے کا آغاز کر چکے تھے۔ اس موقع پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد اور تعریف بیان کی، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تلقین فرمائی، اور ان پر یہ کلیئر کر دیا کہ ایک دن ہم سب کو جو احکم الحاکمین ہیں، اللہ رب العالمین ہیں، ان کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آخرت کے لیے نیک عمل کرے اور تقوی و طہارت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی جنوبی سمت یعنی ساؤتھ سے شہر میں داخل ہوئے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس والہانہ جوش و خروش سے اہل یثرب نے استقبال کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس دن یثرب جو ہے وہ مدینہ النبی بن گیا۔ انصار کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ قباء سے لے کر مدینہ تک 3 میل کا جو راستہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے پٹا پڑا تھا۔ ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ مدینے کے حبشی غلام جو ہے وہ خوشی میں اپنے فوجی کرتب دکھا رہے تھے، اور بچے جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے کے نعرے لگاتے ہوئے ہر طرف خوشی سے جو ہے وہ اچھل کود رہے تھے۔ خواتین بھی جو ہیں وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ چھتوں کے اوپر جو ہے وہ نکل آئی تھیں۔ انصار کی بچیاں خوشی سے یہ ترانہ پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، من ثنیات الوداع، کوہ ودا کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، ما دعا للہ دا، جب تک ہم دعا مانگنے والے دعا مانگے، ایوہ المبعوث فینا، اے ہم میں مبعوث ہونے والے، جئت بالامر المطاع، آپ ایسے امر حکم کے ساتھ آئے ہیں جس کی اطاعت فرض ہے۔ اس دن کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان کی ایک بہت خوبصورت نریشن ہم تک پہنچتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس دن کے حوالے سے کہ ما رأیت یوما احسنا ولا ادوا من یوم دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، میں نے کوئی دن اس دن سے بہتر اور زیادہ روشن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں لما کان الیوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ اضاء منہا کل شیء، جب وہ دن آیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ انصار جو ہیں وہ اگرچہ بڑے دولت مند نہیں تھے، لیکن ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی جو نکیل تھی، جو اس کی رسی تھی، اس کو پکڑ لیتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گھر حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے۔ جیسے جیسے یہ جلوس جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا، انصار کا جو اشتیاق تھا، جو ان کی بیتابی تھی، وہ بھی بڑھتی جاتی تھی۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوسٹ کرنے کا شرف انہیں حاصل ہو، اور اگر میں اور آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں تو یقیناً اگر ہم وہاں موجود ہوتے تو ہم میں سے بھی ہر شخص یہی چاہتا
کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوسٹ کرنے کا جو شرف ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوسٹ بننے کے لیے انصار کے اندر جو ہے وہ سخت کشمکش تھی۔ جو لیڈرز تھے مختلف قبائل کے، وہ ایک ایک کر کر جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے کہ ہمارا غریب خانہ حاضر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر جو ہے وہ اسٹے کریں۔ اس موقع پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں خیر کرتے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، اس کو چھوڑ دو، یعنی اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یعنی اس کا راستہ نہ روکو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اونٹنی جو ہے جو قصوہ ہے اس کی مہار جو ہے وہ چھوڑ رکھی تھی اور حکم الہی کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منتظر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر لوگ خاموش ہو جاتے اور لوگ جو ہیں وہ دھڑکتے دلوں کے ساتھ انتظار کرتے کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ قصوہ چلتے چلتے بنو نجار کے محلے میں پہنچتی ہے اور ایک خاص جگہ جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے جو اب مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہے۔ یہ مسجد نبوی کا جہاں آج دروازہ ہے اس جگہ آتا ہے کہ جو قصوہ تھی وہ جا کر سب سے پہلے بیٹھتی ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے لیکن اس وقت نہیں اترتے، قصوہ پھر اٹھتی ہے اور تھوڑی دور چل کر واپس آتی ہے اور اسی جگہ پر جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں پر جھرجھری لیتی ہے، دونوں پاؤں جماتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور اپنی گردن جو ہے وہ زمین سے لگا دیتی ہے، انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ اتر جائیں۔ جب قصوہ جو ہے وہ پاؤں مار کر جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نیچے تشریف لے آتے ہیں اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ بنو نجار کا قبیلہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا جو ہے وہ محلہ تھا اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سٹے کر کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نیچے اترے کہ ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میرا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ شرف ملنے لگا ہے۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ہمارے لیے کیلولوئی کی جگہ تیار کرو۔ اس پر وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ دونوں حضرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ اس موقع کے اوپر یہ بھی آتا ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں تو بنو نجار کے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک شخص جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کرتا ہے، انسسٹ کرتا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر جو ہیں وہ تشریف لے آئیں۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر جو ہیں وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر جو کجاوا پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اس پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی جیسے گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک سیڈل رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کے لیے بھی کہ تاکہ سفر نسبتاً آرام دہ ہو تو کجاوا رکھا جاتا ہے۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قصوہ کا کجاوا اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور ان کا تعلق بھی بنو نجار کے قبیلے سے ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس موقع کے اوپر وہ آ کر اونٹنی کی جو نکیل ہوتی ہے اس کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں
اور اسی وجہ سے اونٹنی جو ہے وہ پھر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ تشریف رکھتے ہیں یہ اونٹنی جو ہے وہ انہی کے پاس جو ہے وہ رہتی ہے۔ اب ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے قبیلے میں تشریف لاتے ہیں اور اب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے قبیلے میں سٹے کرتے ہیں، تو بنو نجار کی جو خوشی ہوگی اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس موقع پر آتا ہے کہ بنو نجار کی جو معصوم بچیاں ہوتی ہیں وہ دف بجا بجا کر یہ ترانہ گاتی ہیں، نحن جوار من بنی نجار، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، یا حبذا محمدن من جار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے ہمسائے ہیں۔ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کے ترانے کی یہ الفاظ سنتے ہیں تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، بچیوں کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ تو وہ تمام لڑکیاں ایک ساتھ کہتی ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اوپر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم بھی مجھ کو عزیز ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کر رہے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی محبت کا جواب جو ہے وہ محبت سے دے رہے ہیں۔ تو اب جب کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہیں وہ تشریف لے جاتے ہیں اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ نیکسٹ 7 months جو ہے وہ اراؤنڈ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہیں وہ سٹے کرتے ہیں۔ اچھا، جس جگہ یہ اونٹنی جو ہے آ کے بیٹھی تھی، اس اسپاٹ کے پاس جو ہے وہ آتا ہے کہ ایک خالی میدان تھا اور یہ میدان جو ہے وہ بنو نجار کے 2 یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کے قبضے میں تھا، اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان دونوں لڑکوں کے جو ہیں وہ کفیل تھے۔ اس خالی زمین کے اوپر جو ہیں وہ کھجوریں جو ہیں وہ سکھایا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں تو آتا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سہل اور سہیل جو 2 لڑکے ہیں یہ ان کے وہ اس زمین کے جو ہے وہ اونر ہیں، اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتے ہیں کہ یہ دونوں لڑکے جو ہیں یہ ان کی زمین ہے اور یہ دونوں لڑکے میرے زیر کفالت ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس موقع کے اوپر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کی جائے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو کال کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو انصار کے سامنے جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اس زمین کو جو ہے وہ قیمت دے کر جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں، تو انصار جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس زمین کے مالکوں کو ہم قیمت ادا کر دیں گے اور اسے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرتے ہیں، اس کا صلہ ہم اللہ سے لیں گے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جذبہ ایثار کی تعریف فرماتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، لیکن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسسٹ کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی قیمت جو ہے وہ ادا کریں گے۔ پھر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے وہ بلاتے ہیں، یہ دونوں بچے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے ہیں۔ ان بچوں کی جو والدہ ہوتی ہیں وہ بھی ان کی اس بات کی جو ہے وہ تائید کرتی ہیں، لیکن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اس کا اجر عطا کرے، لیکن میں یہ زمین جو ہے وہ بغیر قیمت کے جو ہے وہ نہیں لوں گا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں اور اس زمین کی قیمت جو ہے وہ 10 مسکال آتا ہے یا 4.25 تولے سونا جو ہے اس کو مقرر فرماتے ہیں۔ یہ قیمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس نے ادا فرمائی، اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔
فتح باری کی روایت کے مطابق اس زمین کی قیمت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اب میں اور آپ امیجن کریں کہ اگر انہوں نے اس زمین کی قیمت ادا کری جہاں آج مسجد نبوی جو ہے وہ قائم ہے، تو آپ سوچیں کہ جتنے لوگ یعنی 1400 ایئرس سے اور جب تک یعنی قیامت تک جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، یہاں نماز پڑھیں گے، یہاں تشریف لے کر آئیں گے، یہاں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کریں گے، تو اس میں سے جو یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ اس اجر میں سے جو ہے وہ ایک شیئر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا جو گھر تھا جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا، یہ گھر کہاں تھا؟ بھی آپ اگر سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسجد نبوی کا جو حصہ یعنی جہاں پر امام جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں امام جو ہے وہ کھڑے ہو کر یعنی امامت کرتے ہیں، یہ اس کے بالکل سامنے کا حصہ ہے جو اب مسجد نبوی کے صحن کے اندر جو ہے وہ داخل ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا یہ 2 منزلہ تھا، 2 سٹوری تھا۔ تو صرف آج نہیں، اس زمانے میں بھی بعض گھر ایسے ہوا کرتے تھے جو کہ 2 سٹوری ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا وہ 2 سٹوری تھا، ایک کمرہ نیچے تھا اور ایک کمرہ جو ہے وہ اوپر۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سٹے کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسسٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اوپر والی منزل کے اندر جو ہے وہ قیام فرمائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے زیادہ مناسب یہی رہے گا کہ میں نیچے والی جو بلڈنگ یا نیچے والا جو کمرہ ہے میں اس میں سٹے کروں، تاکہ یعنی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپس کیا تھا اس بات کو کہنے کا، کس وجہ سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کیا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سٹے کریں، تاکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی جو پریویسی ہے وہ متاثر نہیں ہو، اور ان کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ملنے کے لیے یعنی جن لوگوں کا آنا جانا رہے گا اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہو۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پریشان تھیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے فلور میں نیچے والی منزل میں جو ہے وہ قیام فرمائیں اور وہ جو ہے وہ اوپر والی منزل میں جو ہے وہ قیام فرمائیں۔ لیکن جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی تو اس کے اوپر وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے مکان کی جو نیچے والی منزل تھی اس کو خالی کر دیا اور وہ اوپر والی منزل میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ ایک دن کیا ہوا، ایک رات کو کیا ہوا کہ جو اوپر والی منزل میں یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی جو ہے وہ موجود تھیں، اور رات کا وقت تھا، اور کیا ہوا کہ جو ان کا پانی سے بھرا ہوا برتن تھا جو گڑھا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جب یہ گھڑا ٹوٹا تو وہ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ پینک کرنے لگے، ان دونوں کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی جو ہے وہ سیپ کر کے جو ہے وہ نیچے والی منزل پر جو ہے وہ چلا جائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اس پانی کے جو ہے وہ کچھ قطرے گریں اور اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ تو جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی جو ہے وہ نیچے والی منزل میں جو ہے وہ یعنی سیپ کر جائے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے، تو وہ دونوں میاں بیوی کیا کرتے ہیں کہ اسی وقت ان کے پاس ایک کمبل ہوتا ہے جو وہ اس وقت وہ اوڑھنے کا کمبل ہوتا ہے جس کو وہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کمبل کو لیتے ہیں اور اس سے جو پانی ہوتا ہے اس کو ایبزارب کرنے لگتے ہیں، اور آتا ہے کہ وہ پوری رات جو ہے وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، وہ دونوں میاں بیوی سوتے نہیں ہیں اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی جو گرا ہے یہ کچھ سیپ کر کے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل تک پہنچ جائے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سٹے کے حوالے سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو بیوی تھی ان کو یہ خیال بھی جو ہے وہ پریشان کرتا ہے کہ ہم اوپر والی منزل میں ہیں
اور ہم واک کریں گے، ہم واک کرتے ہیں اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل پہ ہیں، اور پیارے رسول اللہ یعنی ایک طریقے سے ہم پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جو ہے وہ واک کر رہے ہیں، تو ان کو یہ خیال جو ہے وہ بہت یعنی پریشان کرتا ہے، ان کے لیے بڑا پینفل ہوتا ہے، اور پھر ایک رات جو ہے یہ خیال جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہے دیوار سے کے ایک کونے میں جو ہے وہ یعنی سکڑ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ پوری رات جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، پوری رات جو ہے وہ سوتے نہیں ہیں اس خیال سے کہ ہمارے قدم جو ہیں وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جو ہیں وہ اوپر ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ لیتے ہیں کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ، یعنی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ رات کو صحیح سے سو نہیں سکے ہیں، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انکوائر کرتے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ آپ جو ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ لگتا ہے کہ رات کو جاگے ہیں، رات سو نہیں سکیں، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہم نے کل رات جو ہے وہ پوری جاگ کر گزاری اس خیال سے کہ کہیں ہمارے پاؤں جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ہوتے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بے ادبی نہ ہوتی ہو۔ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں پر کرم فرمائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی جو منزل ہے اس میں تشریف لے جائیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم آپ کے قدموں کے نیچے رہیں، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حال دیکھتے ہیں ان کا اور ان کی یہ ریکویسٹ دیکھتے ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوپر والی منزل میں جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 6 یا 7 مہینے کا قیام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس قیام کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ کھانا پیش کرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے انصار کے ہاں سے بھی کھانا آ جاتا ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھاتے ہیں، اور آتا ہے کہ کچھ کھانا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بچا کر جو ہے وہ واپس ابو ایوب انصاری کے پاس جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی محبت پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک تھی کہ جب کھانا یعنی واپس آتا ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو وہ آبزرو کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کھانے کے اندر کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات جو ہیں وہ کس جگہ ہیں، اور جس جگہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات وہ پاتے ہیں تو برکت کے خیال سے انہی پر اپنی انگلیاں رکھ کر اسی جگہ سے وہ کھانا جو ہے وہ تناول فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ آتا ہے کہ جب کھانا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً کوئی غلام جو ہے وہ کھانا لے کر جاتا ہے، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جو ہے وہ نہیں تناول کرتے ہیں، اور کھانا جو ہے وہ جوں کا توں جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دیکھتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کھانا تناول نہیں فرمایا؟ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں، آج کھانے میں لہسن تھا اور مجھے لہسن مرغوب نہیں۔ اس پر آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتُ، جو حضور کو پسند نہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کھانے میں کیونکہ لہسن تھا تو اس لیے میں نے کھانا جو ہے وہ تناول نہیں فرمایا، تو وہ پیارے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکوائر کرتے ہیں کہ کیا لہسن حرام ہے؟ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، بلکہ اس کی بو کے سبب میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔
एक और रिवायत में आता है कि प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, लेकिन मुझे इसकी बू नापसंद है, क्योंकि मैं ऐसों से मनाजात करता हूँ जिनसे तुम मनाजात नहीं करते। यानी कि मैं ऐसों से गुफ्तगू करता हूँ जिनसे तुम गुफ्तगू नहीं करते। और प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा किस तरफ था? फरिश्तों की तरफ। यानी फरिश्तों को जो है वो स्मेली चीजें जो है वो पसंद नहीं है। तो अगर किसी के यानी मुंह से स्मेल आ रही हो तो फरिश्ते जो है वो फिर करीब नहीं आते हैं। और हम जानते हैं कि प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ओरल हाइजीन का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल किया करते थे। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी ये पसंद नहीं था कि प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो है वो किसी किस्म की जो है वो बू आए। ये जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर स्टे था, और हमने देखा कि किस मोहब्बत के साथ, किस अदब के साथ, किस खुशी खुशी और जोश के साथ अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टे के दौरान जो है वो प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। तो इस हवाले से आता है कि लेटर ऑन जिंदगी के अंदर अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है, और बहुत लेटर ऑन हजरत अली करम अल्लाह वजहो के ज़माने के अंदर, जिस ज़माने में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे, उनके ज़माने के हवाले से एक वाक़या हमारे सामने आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली करम अल्लाह तआला हजरत अली करम अल्लाह वजहो की तरफ से जो है वो बसरा के गवर्नर जो है वो मुकर्रर हुए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ना सिर्फ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते थे, बल्कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी उनके भी तमाम अफराद से जो है वो मोहब्बत करते थे। तो जिस जमाने में अब्दुल्ला बिन अब्बास बसरा के गवर्नर थे, तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनसे मुलाकात के लिए जो है वो बसरा तशरीफ लाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्हुमा को बस पता चलता है कि अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो वो खुशी खुशी उनका इस्तकबाल करते हैं। और बसरा में जो उनका अपना घर होता है वो सारे के सारा सारे के सारे साजो सामान के साथ ये कहकर उनको गिफ्ट कर देते हैं, उनकी नजर कर देते हैं कि जिस तरह आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी के लिए अपना घर जो है वो खाली कर दिया था, इसी तरह मेरी खुशी जो है वो इसमें है कि मैं आपकी मेजबानी के लिए अपना घर मालो असबाब समेत आपकी नजर कर दूं। तो ये सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को हम देखते हैं कि वो प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते थे, और प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनको आपस में भी जो है वो कनेक्ट करने वाली थी, उनका एक मजबूत बॉन्ड जो है वो क्रिएट करने वाली थी। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यसरब में या मदीना में जो है वो तशरीफ रखते हैं, तो आता है कि चंद दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी जो है वो मदीना जो है वो तशरीफ ले आती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दोनों बेटियां थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, और प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह बोले बेटे थे, और हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, और जो उनकी बीवी थी उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी मदीना जो है वो तशरीफ ले आती हैं। इन सब को हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आले अबी बकर के साथ, जिनमें हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी थी, लेकर जो है वो मदीना ले आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेकिन इस मौके के ऊपर एक साहबजादी थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो जो है वो मक्का में ही रहती हैं। उनके जो शौहर थे हजरत अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो उन्हें मदीना इस मौके पर जो है वो नहीं आने देते हैं, और वो जंग बदर के बाद जो है वो लेटर ऑन जो है वो मदीना तशरीफ लाती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाते हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार आ जाता है। वो कहती हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं एक दिन जो है वो इनको विजिट करने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर होती हूँ, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को, और उनसे उनका हाल चाल पूछती हूँ। मैं कहती हूँ कि अब्बा जान आपका क्या हाल है, और ए बिलाल आपका क्या हाल है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار آتا تھا تو وہ یہ شعر پڑھتے، کلو امرئن مصبح فی اہلہ والموت ادنا من شراکی نعلہ، ہر آدمی سے اس کے اہل خانہ کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ نظر آ رہا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اشعار سے پتہ چل رہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از فیلنگ ہوم سک، وہ مکہ کو جو ہے وہ مس کر رہے ہیں، اور اس بخار کی حالت میں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بس اب ان کا آخری وقت ہے، اب موت جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کو اپنی گرفت میں جو ہے وہ لینے والی ہے۔ اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی حالت جب کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، اور ان کے جو اشعار وہ کہتے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی میں گزار سکوں، یعنی وادی مکہ میں گزار سکوں گا، اور میرے گرد اسخر جو کہ ایک خوشبودار گھاس تھی، اور میرے گرد اسخر اور جلیل ہوں گی، یہ دو گھاسوں کے نام ہیں، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا، اور مجھے شامہ اور طفیل، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، اور مجھے شامہ اور طفیل نظر آئیں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس یعنی اس جو نریشن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ مکہ کو مس کر رہے ہیں، حالانکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مکہ کے اندر ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، مکہ کے اندر ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، مکہ کے اندر ان کو رسپیکٹ نہیں ملتی تھی، لیکن ایک اللہ رب العالمین نے ایک نیچرل انسٹنکٹ رکھا ہے ہمارے اندر کہ جس جگہ ہم یعنی پلے بڑے ہوتے ہیں، جو ہمارا ہوم ٹاؤن ہوتا ہے، ہماری اس سے ایک بہت گہری جو ہے وہ ایسوسیشن ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں کہیں چلے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ کو جو ہے وہ مس کرتے ہیں۔ آپ کچھ دن کے لیے چاہے ہالیڈیز چلے جائیں اور بہترین ہوٹل میں بھی ٹھہریں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ بہترین آپ کا ہوٹل ہو، بہترین آپ کا کمرہ ہو، بہت بہترین فیسلٹی ہو، آپ کا بیڈ بہت اچھا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر کو، اپنے بستر کو جو ہے وہ مس کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ اللہ کی محبت میں اس دین کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کر کر آ تو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ مکہ کو جو ہے وہ مس کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا یہ حال دیکھتی ہیں، دونوں صحابہ کرام کا یہ حال دیکھتی ہیں، تو وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں، اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے انفارم کرتی ہیں کہ آپ کے یہ دونوں صحابہ ہیں، یہ ہوم سک فیل کر رہے ہیں، یہ مکہ کو جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آتا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد، یعنی سا اور مد یعنی اس زمانے کے اندر جو یعنی اناج تھے ان کو سکوپ سے جو ہے وہ نکالا جاتا تھا، اور اس سے ان کو ناپا جاتا تھا، تو یہ سا اور مد ان سکوپس کو کہتے ہیں۔ تو پیارے رسول اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے ہیں اور اس کے سا اور مد میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ جوفہ جو ہے وہ مدینہ کے باہر جو ہے وہ ایک خالی ایریا تھا جہاں پر لوگ نہیں رہتے تھے، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہتے ہیں اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جو ہے وہ سن لیتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں وہ مدینہ سے جو ہے وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی مدینہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ آج ہم بھی جو ہے وہ یعنی مدینہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی مدینہ کا ایک بہت خاص مقام ہے۔ مکہ کی محبت جو ہے وہ ایک مختلف انداز کی محبت ہے، اور مدینہ جو ہے اس سے ایک خاص اور ڈفرینٹ طرح کی ہمیں محبت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں تو ایک پیس اور ایک امن اور ایک ریلیکسیشن کی جو وہ فیلنگ وہاں آتی ہے۔
تو یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے لیے دعا تھی، جو جس کی وجہ سے ہم بھی وہاں جاتے ہیں تو ہمیں بھی وہاں پر جو ہے وہ سکون محسوس ہوتا ہے، ہم بھی یعنی آج وہاں پیس جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اس میں اضافہ کریں، مدینہ کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اضافہ کریں، ہمارے دل جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت میں جو ہے وہ اس میں اضافہ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ فالو کرنے والے ہوں، ہم پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فارگوٹن سناز ہیں ان کو ہم تازہ کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم یہیں سے جو ہے وہ آگے کنٹینیو کریں گے۔